Islam, mere pyare listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 1 of novel Pakiza Ishq Tera by Sayyada Ehtasham Rizviya. So let's get started. हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये आवाज़ सुनते ही अदीबा बेदार हुई। इसे 7 साल कबल ही नमाज से मोहब्बत हो गई थी। हालांकि पहले वो ऐसी हरगिज़ नहीं थी, मगर अब इसे सुकून नमाज में ही मिलता था। वज़ू करने के बाद इसने जाए नमाज बिछाया, नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाया। दुआ इबादत का मगज़ है और जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए वो यकीनन शर्फ़ कबूलियत पाती है। दुआ के बाद तस्बीह पढ़ी और आराम से बेड पर बैठ गई। वाकई कितना सुकून मिलता है सुबह उठकर। 10 बजे सो कर उठने वालों को इसका इल्म ही नहीं। इसने सोचा, फिर सर झटक कर वो नाश्ता देखने किचन की तरफ चल गई। अंदर फातिमा बेगम, इसकी दादी, तलावत कर रही थीं और सबीहा बेगम नाश्ता बना रही थीं। अदीबा आते साथ ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी अम्मी जी, मेरी प्यारी बेटी, सुबह बखैर। लाइए मैं चाय बनाती हूँ, आप बाकी सामान ले जाइए। ठीक है मलिहा, और हमाम को भी उठा दो, वरना यूं ही सोए रहना है दोनों ने। जी अम्मी। इस घर में दादी और इनके बड़े बेटे अम्मार रज़ा साहब और इनकी अहलिया सबीहा बेगम और 3 बच्चे रहते थे, मलिहा, अदीबा और छोटा भाई हमाम। मलिहा का ग्रेजुएट मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था और पिछले साल खाला के बेटे जामिन हसन से निकाह हो चुका था और इस साल पढ़ाई के बाद रुखसती थी। ये भी अदीबा का कहना था कि मंगनी की शरई कोई हैसियत नहीं, निकाह हो जाने पर सुन्नत भी अदा होगी और फिर जामिन हसन से बात करना गुनाह भी ना होगा। वो दीनदार थी, बहुत पाकीज़ा। सारे ख़ानदान में ऐसा ख्याल किसी का नहीं था। अदीबा ने 12वीं के बाद दीनी किताबों के मुताले शुरू किए और तफसीर कुरान शरीफ पढ़ा। इसे अचानक ही दीन से मोहब्बत होती चली गई। छोटी होने के बावजूद संजीदा, बावकार और नमाज की पाबंद थी। और हमाम रज़ा इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। अम्मी जी प्लीज़, मुझे वो ड्रेस चाहिए। पता है ना, इस शॉप पर सबसे अच्छा ड्रेस वही लगा, मुझे चाहिए। मलिहा दोस्तों के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की मंगनी में गई थी और रास्ते में शॉप पर लगा हुआ ड्रेस इसे बहुत पसंद आया, मगर रात का सोचकर किसी को परेशान करना मुनासिब ना लगा और अब सुबह से ही एक रट लगा रखी थी। अरे आपी, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। क्या ज़रूरत है भला इस बेकार से ड्रेस को लेने की? उफ हमाम, तुम अपना ये थोबड़ा बंद ही रखा करो। कब देखा तुमने वो ड्रेस? अरे आपी, आपकी चॉइस हम जानते हैं। अच्छा, और तुम? अरे अरे बस बेटा, और हमाम खामोश रहो। और बेटा, तुम्हें जो ड्रेस पसंद आया है वो अदीबा के साथ शाम में जा कर ले आना। सबीहा बेगम कहकर किचन की जानिब चली गईं और मलिहा हंसते हुए हमाम को चिढ़ाने लगी। आपी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अदीबा हाल में दाखिल हुए हल्के पीले कॉटन पर प्रिंट रंग और दुपट्टा सर पर रखे दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। हमाम को अपनी अदीबा आपी से मोहब्बत थी। कितनी पाकीज़ा थी और फ्रेश नज़र आती हमेशा। अदीबा, आज तैयार रहना, हम मार्केट चलेंगे। उफ आपी, पिछले हफ्ते ही तो आपने शॉपिंग की थी। और वो? हाँ हाँ मेरी जान, प्लीज़ शुरू मत हो जाना। मैं सच फजूल खर्ची हरगिज़ नहीं करूँगी। और सच, वो ड्रेस लेने के बाद पूरा हफ्ता कपड़ों का नाम नहीं लूँगी। मलिहा ने बीच में ही टोक दिया। ओके ठीक है अपिया, जैसा आप कहें। वैसे 1 हफ्ता ज़्यादा नहीं हो गया? दोनों बात करते करते वहीं बैठ गए। बकौल मोहम्मद रूहान, बकौल अम्मा के वो सुलझा और मोहब्बत से गुंधा बेटा है। बकौल टीचर्स इस तरह का बदतमीज़ आज तक नहीं देखा। बकौल बाप के वो कामचोर और जल्दबाज है। बकौल दोस्तों के वो रौनके महफल है। सूफिया बेगम और इनके शोहर तुफैल रज़ा को अल्लाह ताला ने 5 बच्चों से नवाजा।
3 بیٹیاں عائشہ، عائزہ اور فائزہ جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور عافیہ اور بیٹا محمد روحان جو حد سے زیادہ شریر، دنیا دار اور ایک اعتبار سے گنڈا کہنا مناسب ہوگا، مگر گھر والوں کے سامنے وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ بقول صوفیہ بیگم، میرا بیٹا ایک فرمانبردار اور سیدھا سادہ نوجوان ہے، مگر کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اس کا رعب تھا۔ خوبصورتی تھی تو وہ اس کا استعمال بھی جانتا تھا۔ صنف نازک اس کے نزدیک کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ ہر لڑکی نے اس سے خود دوستی کی ابتدا کی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مذاق مستی کرتا اور پڑھائی کے وقت ٹیچرز تک کو پریشان کر دیتا۔ روحان اور حمام کی دوستی تھی اور ملیحہ بھی ان کے گروپ میں تھی۔ یہ بات ادیبہ کو پسند نہیں تھی کہ لڑکوں سے دوستی رکھی جائے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک باریک سوچ رکھنے والی، جو سوچتی، جو پڑھتی، اس پر عمل کرتی۔ صنف قوی سے اسے خوف آتا تھا۔ اوے یار، قسم سے مس تسنیم کی تو مزہ آ گیا، کیا شکل ہو گئی تھی۔ روحان نے آج مس تسنیم تک کو حیران کر ڈالا، حالانکہ وہ سب سے خطرناک ٹیچر تھی۔ ہاں یار، بلا وجہ دماغ کی دہی کر رہی تھی۔ ایسے کھڑوس انسانوں سے چڑ لگتی ہے۔ خود ہی تو کہا تھا کوئی سوال ہے۔ اب میں نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا، صرف اس ڈریس کی قیمت ہی تو پوچھی تھی جو سلیم سر نے انہیں دیا تھا۔ بائی دا وے حمام، ملیحہ نظر نہیں آ رہی؟ یہ اذلان تھا جو ملیحہ اور حمام کی طرح، پورے یونیک کی طرح روحان کا فین تھا اور اسے اس کے بیسٹ فرینڈ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آج میری سیس کے سر میں درد ہونے کے سبب وہ نہیں آئیں۔ اب کون سی سیس بھائی؟ اذلان نے پوچھا۔ ارے ڈیئر اذلان، میری سیکنڈ والی آپی۔ کیا دوسری آپی؟ روحان اور اذلان دونوں چونک گئے، کیونکہ آج تک ملیحہ نے بھی کبھی ادیبہ کا ذکر نہیں کیا تھا، سو چونکنا ضروری تھا۔ کیوں نہیں کھانا؟ بلکہ آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اتنی کتابیں مت پڑھا کرو، کیا ضرورت ہے بھلا؟ ملیحہ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر حد سے زیادہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے ادیبہ کو سر درد پکڑ لیتا اور ساتھ ہی چکر آنے لگتے، اور اس دن ملیحہ یونٹ سے چھٹی کر لیتی۔ اسے بھی حمام کی طرح بے حد محبت تھی ادیبہ سے۔ اس نے بھول کر بھی اس کا ذکر اپنے یونی فرینڈ سے نہیں کیا۔ وہ با پردہ، با حیا، آخر کسی مرد کے سامنے ذکر کرنا بھی نامناسب تھا۔ ملیحہ کو تو سب سے زیادہ رات میں حیرت ہوتی۔ وہ نعتوں کو اور آیات کو سنتے ہوئے روتی اور اکثر ذکر کرتے وقت آنسو بہایا کرتی، مگر صبح کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ روئی ہے۔ ان 7 سالوں میں وہ بے حد بدل گئی تھی۔ میری گڑیا، پلیز نہ دیکھو، اگر نہیں کھاؤ گی تو میں نے بھی کچھ نہیں کھانا۔ ارے اپیا، پہلے انصاف سے بولیے۔ ایک گلاس دودھ، ایک انڈا پلس چائے اور بریڈ لینے کے صرف 1 گھنٹے بعد میں اتنا کیسے کھا سکتی ہوں؟ ارے ادیبہ، پھر چکر آئیں گے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دوا لے لو اور پھر کل انشاءاللہ مارکیٹ چلیں گے۔ ٹھیک ہے اپیا، اب سو جاؤ تھوڑی دیر۔ اس کے جاتے ہی وہ مسکرا دی، مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ یار ملیحہ، ایک بات تو بتاؤ۔ اذلان ملیحہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف آیا، ساتھ روحان بھی تھا۔ بلیک شرٹ پر بلو جینز جو کہ کچھ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور بالوں کو کھڑا کیے ہاتھ میں دور سے ہی چاندی کا بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ ملیحہ استفہامیہ نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ وہ تمہاری کوئی بہن بھی ہے کیا؟ کس نے کہا؟ ملیحہ چونک گئی۔ ارے اتنا کیوں ڈر رہی ہو یار؟ تمہاری بہن ہے تو کیوں چھپاتی ہو؟ بھلا چھپانے والی بات ہے یہ؟ اذلان نے کہا۔ شوق تو روحان بھی تھا، ملیحہ کے چہرے کا رنگ الگ تھا۔ دراصل میری بہن بہت پاکیزہ، بہت نیک ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ لڑکوں سے پردہ کرتی ہے۔ واٹ؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، اس لیے آپ دونوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ دل تو کرتا ہے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہ۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ کوئی یار، ایسے اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کئی لوگ ہیں۔ وہ سامنے کسی کے ظاہر نہیں کرتی، بٹ میں نے اسے دیکھا ہے، عبادت کرتے، روتے، تڑپتے گناہوں پر۔
خیر اب میں چلی، حمام آتا ہوگا، اللہ حافظ۔ یار اذلان، وہ صحیح بول رہی تھی، روحان بہت شوق تھا، بھلا ایسے کوئی کیسے ہوگا یار؟ تو نے شاید نوٹ نہیں کیا، ملیحہ نے کبھی ہم سے ہاتھ نہیں ملایا، ہم سے دوستی بھی ایک حد میں رکھی ہے، یہ اس کی وہ پاکیزہ کا اثر ہوگا۔ ابے پاکیزہ نہیں، وہ کیا نام تھا بھلا سا؟ ادیبہ امر رضا۔ روحان کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ چل یار اب چلیں، موم ویٹ کر رہی ہوں گی، کل پھوپھی جانی آنے والی ہیں۔ اوئے ہوئے، تب تو ان کی شہزادی بھی تیرا دماغ کھانے آ رہی ہوگی پھوپھو کے ساتھ۔ چل خیر، بائے، سی یو۔ یہ ڈریس ہے وہ، کم وقت اس کپڑے نے گھنچکر بنا دیا، روزانہ آ کر بھی آج یہ کپڑا ملا۔ او انکل جی ذرا یہ ڈریس دکھانا۔ ارے واہ دیکھنا میری پسند، ملیحہ روانے میں بولے جا رہی تھی۔ اف اپیا ایک منٹ دیکھنے تو دیں۔ نقاب لگائے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نقاب کے اوپر بڑا سا دوپٹہ اور نویس پیس کا حجاب کیے دور سے ہی وہ باوقار نظر آ رہی تھی۔ یہ کتنے کا دیا؟ 3000 اونلی، دکاندار نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اوکے پیک کر دیجئے، اور دوپٹہ یہ والا الگ سے دیجئے۔ ابھی دونوں دکان سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے بائک پر سے اذلان اور روحان جا رہے تھے۔ ہائے ملیحہ، السلام علیکم۔ اذلان، روحان، خیریت؟ ٹھیک ہے میں بعد میں ملتی ہوں، کہتے ہی وہ جلد روڈ کراس کر گئی۔ ارے یار ملیحہ، بنا کچھ سنے ہی الوداع کہہ دیا، کیوں؟ روحان حیران تھا۔ ارے ساتھ میں شاید کوئی ہوگا، آنٹی وغیرہ۔ چلو اب وہ ویٹ کر رہی ہیں۔ روحان ہنسنے لگا اور اذلان نے ایک زوردار چپت اس کی پیٹھ پر لگائی۔ کیا یار، کتنی لڑکیاں، اب یار خود ہی تو آتی ہیں سب۔ چل اب تو زیادہ شرافت مت جھاڑ ورنہ میرا پھٹکا کھاتے ہی گھوم جائے گا۔ روحان نے اپنی چاندی کی بریسلٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوئے بس کر یار، چل ہر جگہ ڈون گیری شروع، چل چل۔ سچ میں گڑیا، وہ دونوں کو میں بھائی مانتی ہوں تو بس سلام دعا ہو جاتی ہے۔ اپیا میں نے کچھ بھی تو نہیں کہا، مجھے آپ پر حد سے زیادہ یقین ہے، مگر اپیا راستے میں ایک لڑکا لڑکی کو مخاطب کرے یہ کتنا عجیب ہے۔ ادیبہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ نہیں گڑیا، آج کل سب نہیں اپیا، ادیبہ نے بیچ میں ہی کہا، سب سے کوئی مطلب نہیں، اور اپیا اسلام تو وہی ہے نا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، چلو آئندہ محتاط رہوں گی، آؤ اب چائے پیتے ہیں۔ ادیبہ مسکرائی۔ میرے درد کی شدت کو ذرا کم کر دے، نام لے چائے کا اور مجھ پہ دم کر دے۔ بھیا کتنی چائے پیتے ہیں آپ؟ عافیہ، روحان کی چھوٹی بہن نے مصنوعی غصے سے کہا، اور اتنی گرمی میں بھلا چائے پی جاتی ہے، وہ بھی بار بار۔ ارے بہنا، عرض کیا ہے، گرمیوں میں سرد ہوا جیسی ہے، میری چائے بالکل دوا جیسی ہے۔ ہاں بھیا، اور سردیوں میں شیر کو آگے پیچھے کر دینا کہ سردیوں میں گرم ہوا جیسی ہے۔ عافیہ نے اسی کے انداز میں کہا تو اندر آتے اذلان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ واہ واہ، آفی بھی چائے کی دیوانی ہو چکی ہے، ایسا محسوس ہوا مجھے۔ نہیں یار، یہ تو میری ڈارلنگ چائے کا مذاق بنا رہی تھی، روحان نے منہ بنایا۔ اس کے انداز پر اذلان اور عافیہ دونوں ہنسنے لگے، اور اذلان کی نظر ہنستی عافیہ پر پڑی تو نگاہ اٹھانا مشکل ہو گیا، مگر بمشکل خود کو ضبط کیا۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ روحان نے اسے اتنی عجلت میں جاتے دیکھا تو کہا، ارے وہ بس ایک کام یاد آ گیا۔ اذلان بھائی بیٹھے نا، میں ابھی آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ بھائی سن کر اذلان کا حلق تک کڑوا ہو گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مگر لفظ بھائی عافیہ کی زبان سے نہ جانے کیسا تکلیف دے رہا تھا۔ پھر اس نے عافیہ کو ایک نظر دیکھا اور چلا گیا۔ ایسا تیسری مرتبہ ہوا تھا جب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اذلان کا روحان کے وہاں جانا عام سی بات تھی۔ صوفیہ بیگم، روحان کی والدہ، بھی اذلان کو بہت مانتی تھیں، مگر 3 دفعہ سے اسے عافیہ کو دیکھ کر دل الگ لے میں دھڑکتا محسوس ہوا، اور اسے ڈر لگتا کہ کہیں اس کی آنکھیں کچھ بول نہ دیں، اور وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنے سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔
کمرے میں نیم دراز وہ عافیہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اف، کوئی اتنا خوبصورت کیسے مسکرا سکتا ہے؟ اس کے تصور میں وہ نازک سراپا آیا اور اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ملیحہ، کل کہاں اتنی جلدی جا رہی تھی؟ اذلان نے ملیحہ کے جنی داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ کل ڈریس لینے گئی تھی۔ اچھا، بٹ کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ اذلان نے پھر سوال کیا۔ ہاں، وہ ادیبہ ساتھ تھی۔ ملیحہ کے لہجے میں احترام تھا۔ واٹ یو مین، وہ تمہاری چھوٹی بہن تھی؟ اذلان حیران تھا۔ مجھے لگا کوئی آنٹی ہوں گی۔ اف، تم پورے پاگل ہو، اتنی پرفیکٹ ہے میری گڑیا۔ خیر چلو ہم چلیں، حمام کی کلاس کے بعد مجھے نکلنا ہے۔ اوکے۔ اذلان اور ملیحہ نکل چکے تھے جبکہ روحان کی سوچ ادیبہ کے ارد گرد تھی۔ کیا سچ میں کوئی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس نے دل میں آئے خیال کو جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ دادی، آپ نے جو ابھی سورت پڑھی کون سی سورت تھی؟ سورہ انفطار، 30واں پارہ۔ انہوں نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دادی، میں بعد میں آتی ہوں، ادیبہ نے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا۔ خوبصورت کمرہ جس پر ہلکے پرپل کلر اور سفید رنگ کا امتزاج تھا، سادہ مگر انتہائی صاف ستھرا۔ دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کمرے والی بہت نفاست پسند ہے۔ پردوں کو ایک سائڈ کرنے کے بعد اس نے نیچے نظر کی۔ کھڑکیوں کے باہر ایک پارک نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا، پھر الماری کی طرف بنے ہوئے کانچ شیلف سے قرآن شریف اٹھایا اور 30واں پارہ سورہ انفطار کی ایک آیت جس کے سبب وہ اوپر آئی تھی، اس کا ترجمہ تو سمجھ آ ہی گیا تھا، مگر جب وہ یہ آیت سنتی اس کی کیفیت الگ ہو جاتی۔ یہ آیت ہی تو اس کی زندگی بدلنے کا سبب تھی۔ وہ قرآن شریف سینے سے لگائے ماضی میں کھو چکی تھی۔ کچھ سال قبل جب وہ 11ویں میں تھی، تھکی ہاری وہ کالج سے لوٹی۔ یوں تو اتنا زیادہ فیشن یا بے حیائی اس میں پہلے بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ حد تک دنیا دار ضرور تھی۔ دادی، ہائے، یہ ماما کہاں چلی گئیں؟ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اسکوٹی لا دیں، میں سنبھال کر چلاؤں گی۔ یہ ڈرائیور کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں میری کوئی بات نہیں سنتا۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ کہے جا رہی تھی۔ اس کو اسکوٹی چلانے کا بڑا شوق تھا، مگر چھوٹی عمر کے باعث عمار صاحب نہیں دلا رہے تھے۔ بیٹا، یہ ہائے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کرنا سب سے اچھا تحفہ ہے، اور کیوں ناشکری کرتی ہو؟ یہ بری بات ہے بیٹا۔ اف، ٹھیک ہے دادی، السلام علیکم، بٹ ماما کہاں ہے؟ وہ ایسی ہی تھی، کسی بھی بات کو جلد سمجھ جاتی۔ وہ ساتھ والے گھر میں محفل ذکر ہے، کوئی عالمہ آئی ہیں، میرا جانے کا بڑا دل تھا مگر یہ کمر اجازت نہیں دیتی۔ اوکے دادی، میں دیکھتی ہوں ماما کو۔ اس نے صوفے پر سے دوپٹہ اٹھایا اور کندھوں پر ڈال لیا۔ باہر ہلکی ہلکی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نے ادیبہ کی ساری توجہ کھینچ لی۔ یہ نعت شریف ایک نابینا شاعر نے لکھی ہوئی ہے۔ آج ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی، حالانکہ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، یہ آنکھیں، یہ منہ، زبان، ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، مگر ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی۔ وہ عالمہ ایک درد سے اپنی خطابت سے لوگوں کو سمجھا رہی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، یعنی کتنا کم شکر ادا کرتے ہو، واقعی ہم بہت ناشکرے ہیں۔ پتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا، اس لیے ہمیں غفلت نہیں برتنی، ہر حال میں الحمدللہ کہنا لازم ہے۔ عالمہ کہے جا رہی تھی اور دروازے کی سمت کھڑی ادیبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دوپٹہ سر پر رکھا، اندر کمرے میں آ کر وضو کرنا چاہا، مگر نیل پالش، اف یا اللہ رحم فرما، مجھے ابھی پاک ہونا ہے تیری کتاب پڑھنے کے لیے۔ اس نے ریموور سے نیل پینٹ اتارا اور عہد کیا کہ اب سے یہ گلیز چیز کبھی نہیں لگائے گی۔ اس نے اس آیت کو نکالا جس کے تعلق سے وہ عالمہ خطاب کر رہی تھی۔ سورہ انفطار، ترجمہ،
اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے مہربان رب سے غافل رکھا؟ یہ آیت کی تفسیر اس نے پڑھی اور آنکھوں سے بے اختیار اشک جاری ہو گئے۔ سارا دن ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ قرآن شریف سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ اسے تو عام انسان کی بات سمجھ آ جاتی، یہ تو رب تعالیٰ کا کلام تھا، کیسے نہ سمجھتی۔ اس پر عمل کرنا ہی اب اس کا مقصد تھا۔ ارے گڑیا، تم اب تک کمرے سے کیوں نہیں نکلی؟ صبیحہ بیگم نے فکر سے کہا۔ اور تم روتی رہی ہو؟ اب کے لہجے میں تشویش تھی۔ ارے وہ امی، میں السلام علیکم۔ اس نے عقیدت سے سلام کیا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ سلام، وہ بھی ایسی محبت سے۔ بے اختیار صبیحہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ میری گڑیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، بس۔ اس نے قرآن شریف کو ادب سے چوما اور اوپر رکھا۔ بیٹا، آپ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں؟ جی امی، اور اب مجھے دین سیکھنا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں ہم، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کی کتاب، اس کا ترجمہ، اس کا حکم اور فرمان ہی ہمیں پتہ نہ ہو تو کیا فائدہ۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کہے جا رہی تھی اور دروازے پر کھڑے عمار رضا صاحب بھی متحیر کھڑے تھے۔ اس کے بعد ہی سے اس نے ساری توجہ دین پر دی اور وہ مشکل 12ویں کا امتحان دیا، اور اب اس نے یونی جانے سے صاف منع کر دیا اور ساری توجہ اس نے دین کی طرف مبذول کر دی۔ ماضی سوچ کر اور اپنے گناہ یاد کر کے وہ یوں ہی اشک بار ہو جایا کرتی۔ خوبصورت چہرہ اور چمکنے لگا۔ اس نے مسکرا کر قرآن شریف چوما اور اسے رکھا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج صبح سے ہی رضا ہاؤس میں رونق لگی تھی، کیونکہ شام میں صبیحہ بیگم کی بہن اور ان کا بیٹا ضامن حسن بھی آنے والا تھا۔ اپیا، آپ یہاں ہیں؟ اور میں نے سارا گھر ڈھونڈ لیا۔ اس نے ملیحہ کو نہا کر نکلتے دیکھ کر کہا۔ اچھا، تو کہاں رہوں گی گڑیا؟ بس ابھی روم سیٹ کر کے فریش ہونے گئی تھی۔ اور یہ ڈریس اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ ڈارک گرین لانگ کرتی اور سٹائلش پینٹ اور سینے پر سلیقے سے پھیلا دوپٹہ، بال گیلے ہونے کے سبب کھلے تھے، اور ایک ہاتھ میں گرین چوڑیاں جو کپڑوں پر بالکل میچ کر رہی تھیں۔ واو آپی، یہ چوڑیاں! ادیبہ دیوانی تھی چوڑیوں کی۔ میں نے ایسا ہی سیٹ گرے کلر میں تمہارے ڈریس پر میچ کر کے لیا ہے۔ ملیحہ مسکراتے ہوئے بال ڈرائی کرنے لگی اور ادیبہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اپیا، پتہ ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تبھی فون نے رنگ کیا اور ملیحہ اس جانب متوجہ ہوئی۔ لکھا آ رہا تھا، ضامن حسن کالنگ۔ ادیبہ مسکرا کر باہر چلی گئی۔ اسے لڑکوں سے خوف آتا تھا، صرف باپ اور بھائی اور خالو چاچو کے سامنے ہوتی اور باقی کزن سے بھی پردہ کرتی، جس کے سبب چھوٹی خالہ اس سے چڑھتی تھی۔ ہیلو ملیحہ، کیسی ہو؟ بیگم، ٹھیک الحمدللہ، آپ بتائیے؟ ملیحہ نے اس کا مقبول لہجہ نظر انداز کر کے کہا۔ کیا تیار ہو گئی ہو؟ ضامن نے بےتابی سے پوچھا۔ جی، بس ابھی بات لیا ہے۔ گرین ہے نا سب؟ ضامن کے مطابق اس پر سب رنگ جچتے، مگر ڈارک گرین میں اس کی ہیزل گرین آنکھیں اور زیادہ خوبصورت نظر آتی۔ جی ہاں، پہن لیا۔ کہاں پہنچے آپ لوگ؟ بس شام تک آپ کے ممبئی میں پہنچ جائیں گے، اس نے بہت محبت سے کہا۔ وہ بہت محبت کرتا تھا اپنی منکوہہ سے۔ سنو جی، اس کی آواز سے ملیحہ ایسے ہی نروس ہو جاتی۔ آئی ریئلی لو یو۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ جواب تو نہیں ہوا۔ ضامن نے پھر کہا، وہ اب میں تھوڑا امی بلا رہی ہیں، اس نے کہا اور فون رکھ دیا اور لمبی سانس لینے لگی۔ وہ بولڈ تھی، مگر ضامن کے سامنے ایسے ہی بے بس ہو جاتی۔ ہلکا سا مسکرا کر خود کو نارمل کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ شام سے پہلے ہی ادیبہ نے گرے کلر کا پٹیالہ اور حجاب سٹائل میں دوپٹہ لپیٹ کر خود کو تیار کر لیا۔ ہاتھوں میں ملیحہ کی لائی ہوئی سادی گرے چوڑیاں اور اس کی ڈارک بلیک آنکھوں میں گرے سرما بہت جچ رہا تھا۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا اور مسکرا کر بیڈ پر کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اب اسے روم سے باہر نہیں نکلنا تھا۔
خالہ خود روم میں آ جاتی، مگر ضامن بھائی کے سامنے جانا اسے مناسب نہیں لگتا تھا۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، شاید سب آ چکے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ نیم وا کیا اور مسکرا کر کتابیں رکھیں اور ڈرور سے کیڈبری نکالی۔ چوڑیوں کی طرح وہ کیڈبری کی بھی بہت شوقین تھی، اکثر کھانے کی جگہ کیڈبری اور پانی سے ہی کام چلاتی۔ اس نے نیچے کھڑکیوں سے خالہ کو دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے نیچے کی جانب دیکھا، سامنے ہی خالہ تو نہیں، البتہ 2 لڑکے ضرور نظر آئے، جن میں سے ایک کی نظر بے ساختہ اوپر کی جانب گئی اور پلٹنا بھول گئی۔ ادیبہ، جس کا آدھا چہرہ وہ شخص دیکھ چکا تھا، گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ خوف اور ڈر سے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ گھبراہٹ سے ادیبہ کا حال برا تھا۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار کسی مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، حالانکہ اس کے کمرے کی ونڈو جس طرف تھی وہاں نیچے والے کی نظر کم ہی پڑتی۔ اس نے استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور اس طرف حمام کے ساتھ آئے روحان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اتفاق سے اذلان کے ساتھ اس راہ سے گزرا تو حمام جو پھولوں کا سیٹ کر رہا تھا، اس نے ہی روحان اور اذلان کو بلا لیا، اور اتفاق سے روحان کی نگاہیں اٹھی تو وہ چونک گیا۔ کسی کا آدھا چہرہ نظر آیا۔ کون تھی وہ؟ خود سے سوال پوچھا اور ذہن میں جواب دے دیا کہ یقیناً وہ ادیبہ ہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سوچا اور مطمئن ہو گیا۔ یار، ویسے آج شاید تم بہت بزی ہو، اذلان نے مصروف سے حمام کو دیکھ کر کہا۔ ارے اب کیا بتاؤں اذلان برو، آج میری خالہ آنے والی ہیں، لکھنؤ سے بس پہنچتی ہی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم بس نکلتے ہیں، بائے۔ چائے تو پی لیں بھائی۔ نہیں یار، پھر کبھی، اب بائے۔ اللہ حافظ۔ دونوں رخصت ہو گئے اور حمام پھول سیٹ کرنے لگا۔ ممبئی کے پوش علاقے میں جہاں یہ رضا ہاؤس تھا، ایک بڑا فلیٹ تھا۔ اس کے ارد گرد حمام نے چھوٹا سا گارڈن بنایا تھا اور اندر بڑے سے ہال کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم تھا۔ اوپر کی جانب 4 کمرے اور ایک کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا۔ کچن اور ڈائننگ روم ایک ساتھ تھا۔ سارے گھر کا رنگ پرپل اور گولڈن تھا، صرف کمروں کا رنگ الگ الگ تھا۔ گاڑی کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ ہال میں رابعہ بیگم اور ضامن کے داخل ہوتے ہی صبیحہ بیگم نے گرم جوشی سے کہا۔ ہاں الحمدللہ ٹھیک، بس یہ فلائٹ تاخیر ہونے کے سبب دیر ہو گئی، انہوں نے گلے ملتے جواب دیا، اور اب ملیحہ خالہ سے اور ضامن صبیحہ بیگم سے مل رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا، انہوں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ضامن کی نظر بے ساختہ اٹھی تھی، مگر اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اور میری دوسری گڑیا اور یہ حمام نظر نہیں آ رہے؟ خالہ نے اشتیاق کیا لہجے میں دریافت کیا۔ بس آ رہا ہے حمام، آپ آرام کیجیے۔ ارے نہیں، پہلے میں ادیبہ سے مل لوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے روم میں ملیحہ کے ساتھ ہی داخل ہوئی۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی الحمدللہ، ادیبہ نے بھی احترام اور نرمی سے کہا۔ آؤ میرا بیٹا، نیچے میں نے تمہارے لیے ڈھیر ساری کیڈبریز لی ہیں، لیکن نیچے ضامن ہے، چلو میں خود آ کر دیتی ہوں کچھ دیر میں۔ ٹھیک، انہوں نے خود ہی سوال کا جواب دیا۔ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ رابعہ خالہ کو بھی اس کا پردہ کرنا پسند تھا، بس سب سے چھوٹی سائمہ خالہ تھی جو اس کو ہمہ وقت اس بات پر طنز کرتی، اور ان کا بڑا بیٹا ادیبہ کو پسند کرتا تھا۔ رابعہ بیگم کو اپنی دونوں بھانجیوں سے محبت تھی، ابھی ابھی دونوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ملیحہ نے گرین جبکہ ادیبہ نے گرے پٹیالہ پہن رکھا تھا، خوبصورتی میں دونوں کم نہیں تھیں۔ ملیحہ کی آنکھیں گرین جبکہ ادیبہ کی آنکھیں بالکل ڈارک بلیک تھیں۔ نیچے لنچ میں صبیحہ بیگم نے خاصا انتظام و اہتمام کیا۔ بریانی، کوفتہ، چکن چنگیزی اور کچھ قسم کی سبزیاں اور میٹھے میں فروٹ کسٹرڈ بھی تیار کیا تھا۔ کتنی بار کہوں صبیحہ، مت میٹھا میرے سامنے لایا کرو، تمہارے ہاتھ کی کھیر اور کسٹرڈ میں چھوڑ ہی نہیں پاتی، اور بدلے میں شوگر بڑھ جاتا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جھٹ سے میٹھا لے کر کھانے میں مشغول ہو گئیں۔ سب ہی ہنس پڑے۔ کھانے کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی چلتی رہی۔ دادی بھی آج باہر ڈائننگ ہال میں تھی، حالانکہ طبیعت کے سبب وہ روم میں ہی کھاتی تھیں، مگر اس چہل پہل کو
بھی دل مچلتا۔ کوئی مہمان آ جائے تو ان کا دل کرتا کہ ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ وہ بہت نیک تھیں۔ کھانے کے بعد سب ہی لان میں آ بیٹھے اور ملیحہ دادی کو بیڈ روم کی طرف چھوڑ کر چائے بنانے کچن کی طرف آ گئی اور رابعہ بیگم اور صبیحہ بیگم کی گفتگو کا رخ حالات حاضرہ کی طرف ہو گیا۔ آج کل تو کئی گھر کی بچیاں ایسا کر رہی ہیں، انہیں کام نہیں آتا اور سسرال سے لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی ہیں۔ برداشت تو آج کل رہا ہی نہیں۔ ہاں آپا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر کہیں کہیں ساس لوگ بھی غلط پڑ جاتی ہیں۔ بیٹی کی شادی تو شوق سے کروا دیتی ہیں، بعد میں بہو کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی دونوں کی ہے۔ بس بہت ڈر لگتا ہے آج کل کے لوگوں سے۔ میری ادیبہ کا سوچ کر دل بیٹھتا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں آپا، وہ کتنا ڈرتی ہے اور کتنی سیدھی ہے۔ نہ جانے کون ہوگا اس کی قسمت میں۔ ارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کریں گے، فکر مت کرو۔ ہاں بس سائمہ چھوٹی خالہ کے وہاں ہرگز رشتہ مت کرنا۔ مانا کہ ہماری بہن ہے مگر مزاج ذرا نہیں ملتا، اور اپنی ادیبہ سے اسے نہ جانے کیا پریشانی ہے۔ امی جی چائے۔ ملیحہ چائے لے کر آئی اور چائے پی کر کچن کی جانب چل دی۔ ضامن نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے سوچا، پھر مسکرا کر نماز کے لیے اوپر چلی گئی۔ روم میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ خالہ لوگ چونکہ ایک ہفتے کے لیے آئے تھے، اس لیے اس نے یونہی جانا مناسب نہیں سمجھا۔ السلام علیکم زہرا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا ڈیئر محمد روحان ابن طفیل رضا خان؟ اس کے انداز پر روحان کو بے انتہا پریشانی کے باوجود ہنسی آ گئی۔ کیا بات ہے؟ آخر کس غم نے تمہیں گھیرا ہے؟ بکھری ہوئی زلفیں ہیں، اترا ہوا چہرہ ہے۔ دیکھ اذلان، فرسٹ میں غم میں نہیں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ سیکنڈ میں لڑکی نہیں جو زلفیں بکھریں گی۔ تھرڈ تو اس بے تکی شاعری اور بکواس کے ذریعے میرا سر مت دکھا۔ اوہ تو مسٹر طفیل رضا کے صاحبزادے ارض ہیں۔ فرسٹ تو سوچنے کے سبب ہی اداس ہیں۔ سیکنڈ ضروری نہیں زلفیں صرف لڑکیوں کی بکھریں۔ تھرڈ یہ شاعری بے تکی اور بکواس نہیں، کیونکہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ اس نے روانگی سے شعر گنگنایا۔ اف وٹ نونسنس! کون ہے وہ شخص جس کی یاد بھلانے کے لیے آپ نے کتابوں سے دوستی کی؟ بتانا پسند کریں گے؟ پیچھے سے زنانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا اور دونوں کے طوطے، کبوتر، چڑیا سب اٹھ گئے، کیونکہ مس تصنیف اب انہیں ہاتھ میں ریکارڈر کیا ہوا تھا، آڈیو دکھا رہی تھی جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی۔ میم پلیز، سوری، وہ میں بس ایسے ہی، پلیز۔ اذلان اپنے پرنسپل سے ڈر رہا تھا۔ وہ پرنسپل کی نظر میں سیدھا سادہ پڑھنے والا محنتی بچہ تھا، اور آج لگ رہا تھا ساری عزت کی واٹ لگ جائے گی، کیونکہ اب مس تصنیف سارا بدلہ ایک ساتھ لینے والی تھی۔ نو اذلان صدیقی، آپ سیدھا آفس میں چلیں، انہوں نے غصے سے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ اذلان نے بے بسی سے روحان کی جانب دیکھا اور روحان نگاہ پھیر کر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یہ تو نے جو انداز بدلا ہے، یہ بدلا ہے یا بدلہ ہے؟ اذلان نے آہستہ سے روحان کی طرف دیکھ کر کہا، جو اب اداس نہیں بلکہ ایک دم ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اذلان بھی خوش ہو گیا۔ چلو میرے یار، ہنسا تو صحیح۔ وہ دیوانہ تھا روحان کا۔ مس سر سلیم آپ کو بلا رہے ہیں، پیچھے سے چپڑاسی نے آ کر کہا۔ مس تسنیم ہڑبڑا کر پلٹی تو ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور اذلان نے فوراً سے پیشتر آڈیو ڈیلیٹ کیا اور مسکرا کر بائے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مس تسلیم منہ دیکھتی رہ گئی۔ آفس میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مطلب پھر انہیں بیوقوف بنایا گیا تھا۔ اس کم وقت کو میں بعد میں بتاؤں گی۔ قسم سے یار، بہت مزہ آیا۔ اذلان روحان کے ہاتھ پر تالی مار رہا تھا، کیونکہ روحان نے ہی چپراسی کو بھیجا تھا اور انکار کرنے کی صورت میں اسے دھمکایا تھا۔ بیچارہ چپراسی، اسے جانا ہی پڑا، اور اب دونوں گارڈن میں بیٹھ کر ہنس رہے تھے، اور مدیحہ جو کب سے اسے ہنستا
دیکھ رہی تھی اس طرف آ گئی. ہیلو ریحان. ہیلو مدیحہ, ہاؤ آر یو؟ یا فائن. وٹ اباؤٹ یو؟ آئی ایم آلسو فائن. دونوں بات کر رہے تھے اور اب روحان جب بور ہونے لگا تو آنکھ کے اشارے سے اذلان کو اشارہ کیا, کیونکہ مدیحہ اب اس کا 1 گھنٹہ لے لیتی پھر بھی بات ختم نہ ہوتی. مدیحہ تمہیں پتہ ہے, سائرہ نے کہا کہ مدیحہ چڑیل نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہے, ابھی بھی حال کے پاس کھڑی وہ تمہاری برائی کر رہی ہے. اف بابا, میں نے تو کان میں ہاتھ رکھ لیے, اتنی اچھی لڑکی کی برائی کیسے سن لیتا. اس نے ایک ادا سے کہا. کیا اس مینڈکی کی اتنی ہمت, ابھی بتاتی ہوں. روحان سوری, پلیز ہم بعد میں ملیں گے, بائے. اس کے جاتے ہی اس نے سکون کی سانس لی. چل آج میری طرف سے تجھے پارٹی, تو نے میرا آدھا سر دکھنے سے بچایا ہے. دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا. اب وہ کیفے بیسٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور اذلان پیزا کولڈ ڈرنک سے انصاف کر رہا تھا, جبکہ روحان کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا. ملیحہ کب کمپلیٹ ہوگی آپ کی پڑھائی؟ ضامن نے اسے اکیلا پا کر پوچھا اور ملیحہ نے کچھ مہینہ کہہ کر گردن جھکا لی. یہی باتیں تو دیوانہ بناتی ہیں آپ کی, ضامن نے کہہ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور آگے بڑھ گیا. ملیحہ کو اچھا لگتا تھا. نکاح ہونے کے بعد بھی ضامن نے کبھی اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. اس کی یہ عادت اور کردار کی پختگی اسے بھی اس کا دیوانہ بنا دیتی. آج یہ پہلی بار اس کی جسارت تھی. اس نے مسکرا کر اپنے ہاتھ پر انگلیاں پھیری اور اندر کی جانب بڑھ گئی. یار میری بات سن, مجھے اس کو دیکھنا ہے. آج روحان نے خود اپنے دل کی بات عیاں کر دی. کس کو؟ اذلان نے چونک کر کہا, کیونکہ اس کی بات ہی ایسی تھی. ادیبہ عمار رضا کو. واٹ, پاگل ہو گیا ہے تو؟ مطلب یار جو پردے میں نہ رہے اسے بھی ہم دیکھیں اور جو رہے اس کے بھی پیچھے پڑ جائیں, حد ہے. اذلان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. روحان نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا, یار میں تھوڑے کچھ کہہ رہا ہوں, بس دیکھنا ہے اسے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تجھے جو کرنا ہے کر, مگر میں اس غلط کام میں ہرگز تیرا ساتھ نہیں دوں گا. وہ ایک پاک دامن, پاکیزہ اور نیک لڑکی ہے, اور ایسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں خود جھک جاتی ہے. اذلان کے لہجے میں احترام تھا اور روحان کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا, مگر اس کا تجسس تھا جو اسے بار بار ادیبہ کو دیکھنے کے لیے کہتا. واقعی یار, سوری, میں نہیں دیکھوں گا. بس ایسے ہی ایڈونچر کرنا چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں سے دوستی کر کے کیسا لگتا ہے, بٹ پرومس اب نہیں. سوری. اٹس آل رائٹ. اذلان نے اسے پیار سے دیکھا. روحان کی یہ عادت تھی کہ وہ اذلان کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر پاتا. روحان بہت بڑے بزنس مین مسٹر طفیل رضا کا بیٹا تھا اور اکلوتا سڑیل مزاج تھا, مگر اذلان کے لیے وہ کچھ بھی کر دیتا. اس کے لیے وہ پیار والا دوست بن جاتا. یہی دوست تو تھا جو اس کو صحیح غلط سے آشنا کرواتا, کیونکہ اذلان مڈل کلاس کا مگر محنتی لڑکا تھا اور اس کی دوستی کالج سے ہی روحان سے تھی. مستی تو اذلان بھی بے حد کرتا, مگر صرف دوستوں تک, اور روحان ٹیچروں تک سے مذاق کر لیتا. چلو بیٹا آج شاپنگ پر چلیں. رابعہ بیگم نے اس کا تیل والا ہاتھ تھاما اور چوم کر کہا. ادیبہ جو کب سے ان کے منع کرنے کے باوجود سر پر مالش کر رہی تھی, ان کے چومنے پر جھینک گئی. خالہ جانی, اس وقت بہت دھوپ ہے, تھوڑا اندھیرا ہو جائے پھر چلیں, اس نے اجازت طلب انداز میں کہا. ہاں بیٹا میں جانتی ہوں اس وقت آپ جانا بھی پسند نہیں کریں گی, اس لیے شام میں ہی چلیں گے. انہوں نے نرمی سے اسے آگے کیا اور ہاتھ دھونے کے لیے بھیج دیا, اور رابعہ بیگم نے اسے دل سے دعائیں دی. ادیبہ کی عادت تھی رات میں بنا صبیحہ بیگم کے ہاتھ پیر دبائے نہیں سوتی, ان کے منع کرنے سے بھی نہیں رکتی. خیر سے اب تو انہیں بھی عادت ہو گئی تھی. ادیبہ ایسی ہی تھی. خالہ جانی آ جاتی تو موبائل جو تھوڑا بہت استعمال بھی کرتی تھی اسے بھی بند کر دیتی اور ان کی خدمت میں لگ جاتی. وہ رشتوں پر موبائل کو ترجیح نہیں دیتی تھی. رابعہ بیگم ہر بار چونک جاتی, اس میں ہر بار نیا نیا وصف نظر آتا. شاپنگ کرنے ملیحہ, ادیبہ, صبیحہ بیگم نکلے تھے. ساتھ ڈرائیور تھا. مال اتر کر انہوں نے ادیبہ کے لیے پیچ گاؤن لیا اور اس کے منع کرنے کے باوجود کچھ جویلری وغیرہ بھی لے لی.
اسے اچانک چکر آنے لگے تو وہ سائڈ چیئر پر بیٹھ گئی اور درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سامنے روحان نے جب ملیحہ کو دیکھا تو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا۔ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے مکمل نقاب میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹر گیا۔ یقیناً وہ ادیبہ فاطمہ تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا بہت، مگر آواز سننے کے لیے اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم ادیبہ جی۔ ادیبہ نے اپنے قریب انجان آواز سنی تو کام گئی اور نظر اٹھانا بھی چاہا تو اٹھا نہیں پائی۔ آپ تو کافی دیندار ہیں تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، یہ تو پتہ ہوگا۔ سلام کا جواب غیر محرم کو اونچی آواز میں دینا ضروری نہیں روحان خان۔ پیچھے سے ملیحہ کی آواز آئی تو ادیبہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ تم سے کس نے کہا تھا انجان کو سلام کرنے روحان؟ ملیحہ کے لہجے میں چٹانوں سی سکتی تھی۔ بات جب بہن کی آئے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی۔ ارے ملیحہ، میں انہیں پہچان گیا تھا، روحان نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے پہچان گئے؟ ایک بار آپ کے ساتھ مارکیٹ میں دیکھا تھا یار، بس سلام کرنے آ گیا، تم بھی پاس کھڑی تھی اس لیے مجھے یقین ہو گیا یہ ادیبہ ہی ہیں۔ صرف سلام تو کیا یار، بٹ سوری اف یو ہرٹ مس ادیبہ۔ وہ غصے سے جانے لگا جب اسے ملیحہ کی آواز آئی۔ آئی ایم سوری روحان، بٹ تم جانتے ہو میں کتنی پوزیسو ہوں اس معاملے میں، اس نے کہا، اور جب تک ادیبہ بھی سنبھل چکی تھی روحان بچوں کی طرح منہ پھلائے اٹس اوکے کہہ کر جانے لگا۔ یہ میں کیا پاگل پن کر رہا ہوں؟ پھر سے خود کو سرزنش کی کہ آخر کیوں وہ یہ حماقت کر رہا ہے۔ ویسے بھی اسے اس ہفتے لندن جانا تھا اپنے پاپا کے دوست کے ساتھ۔ اس نے اپنا ذہن لندن کی طرف لگانا چاہا اور گھر آ کر روم میں لیٹ گیا۔ یقیناً اس میں کچھ عیب ہوگا یا پھر اس کی آواز ہی نہیں ہوگی، گونگی بھی ہو سکتی ہے۔ اف، میں پھر اسے سوچنے لگا، یہ اندیکھی لڑکی، اف، اس نے کان میں ایئر فون لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ روحان کی سوسائٹی میں کوئی بھی عورت یا لڑکی جلدی دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اس لیے روحان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی کیوں اسے اپنے آپ کو اتنا پیک کر کے رکھے گا۔ دوسری صبح ناشتے کے فوراً بعد اس نے صوفیہ بیگم اور عمار صاحب کو سلام کیا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے فلائٹ کی طرف قدم بڑھائے اور آنکھیں بند کی، اور کچھ گھنٹوں میں اس نے لندن پہنچ کر سم آن کروا کر اذلان کو فون کیا اور اسے ادیبہ اور ملیحہ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو بتا دی۔ یار، تجھے منع بھی کیا تھا، دوسری 1000 لڑکیاں ہیں، ان سے بات کر، تم کیوں اس پارسا کے پیچھے پڑ چکا ہے؟ دیکھ اذلان یار، تو یہ بتا اس ادیبہ بیوقوف کا اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ تو نے اس کی طرف نگاہ کی تھی؟ اذلان نے موضوع سے ہٹ کر بات کی۔ کیا؟ نہیں یار، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ بات الگ۔ پہلی بات، جب تک ایک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد پار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، وہ سیدھی اور نیک ہے۔ تو اگرچہ کچھ بھی سوچ مگر خود تیری نگاہ نہیں اٹھی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا اچھا ڈھکا ہے کہ نگاہ اٹھتی نہیں، جھک جاتی ہے۔ ہیلو، سن رہا ہے؟ اذلان نے جب روحان کی آواز نہیں سنی تو سمجھ گیا کہ وہ اب سمجھ جائے گا اور فون رکھ دیا۔ واقعی اذلان کا لفظ صحیح ہے، میں نے غلط کیا۔ اس نے ملیحہ سے معافی مانگنے کا سوچا اور کچھ حد تک مطمئن ہو گیا۔ کیوں میں ایسی چیپ حرکتیں کر رہا ہوں؟ ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑکی کے پاس جھکا وہ لندن کے مشہور ہوٹل میں کھڑا تھا۔ اذلان کا ہر لفظ سچ تھا۔ ہزاروں لڑکیاں ہیں، پھر آخر کیوں لندن آ کر بھی اسے سکون نہیں ملا؟ اس کی پھپھو کی بیٹی سہرش سے اسے چڑ تھی۔ بہت زیادہ فرینک ہونے کے ساتھ ہی وہ کبھی کبھی بہت الگ بات کہہ جاتی اور اسے یہ بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت شریف تھا، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، مگر ایک حد تک جو لڑکیاں خود بچ جاتی اسے چڑ ہو جاتی ایسی لڑکیوں سے۔ لیکن ایک بار دیکھ لوں اس کو بس، پھر میں نے تھوڑی اس سے اتنے پردے والی عجیب سی لڑکی کو بھاؤ دینا ہے۔ آنکھ تو مست ہے مگر کافی بڑی لگ رہی تھی۔ خیر، اتنا اس کو کیوں سوچوں؟ اس نے موبائل اٹھا کر اذلان کو فون کیا۔ سن، میں کل آ رہا ہوں، ایئرپورٹ آ جانا۔ بھائی، بڑے لوگوں کے عیش ہیں، اذلان نے مصنوعی آہ بھری۔ اب شروع مت ہو، اور ہاں تو گھر آ جانا۔
میں منتظر رہوں گا۔ ماما میں آج ہاسٹل دیکھنے جا رہا ہوں، میرے فرینڈ کا بھائی وہیں پڑھتا ہے، اگر پرفیکٹ رہا تو نیکسٹ ایئر وہیں ایڈمیشن لوں گا۔ ٹھیک ہے، حمام نے صبیحہ بیگم سے کہا جو اپنی بڑی بہن رابعہ بیگم کا سر دبا رہی تھیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور دعا پھونکی اور ان کا اور خالہ کا ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ حمام کو شروع سے ہی سی اے کرنا تھا، مگر اس کے لیے اسے ہاسٹل جانا پسند آیا کیونکہ وہاں کی تعلیم بہت اعلیٰ تھی۔ حالانکہ عمار صاحب اسے اپنے بزنس میں مدد کے لیے کہتے، مگر وہ کہتا مجھے خود کرنا ہے، بزنس بھی سنبھال لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی اب جانب سفر رواں دواں تھی۔ ہائے اللہ، طلبیہ رحم کرو، کیوں اتنی سپیڈ میں چلا رہی ہو؟ کشف نے دونوں ہاتھوں کو اس کے ہاتھ پر رکھا اور گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر طلبیہ نہ جانے آج کیا چاہتی تھی۔ مسلسل 5 گھنٹوں سے وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ اف، حفت نام کتنا پرفیکٹ ہے تمہارا، تم کیوں نہیں معاف کر دیتی اس بے شرم انسان کو جس نے تمہیں پرپوز کرنے کی غلطی کی؟ نہیں، اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اب اسے پتہ چلے گا طلبیہ صدیقی ہے کون۔ صدیقی دانیال کی اکلوتی بیٹی طلبیہ تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت مگر منہ پھٹ اور ضدی تھی۔ ہاسٹل میں اس کا فرسٹ ایئر تھا۔ یوں وہ اچھی تھی اور ہاسٹل لائف بھی مزے کی تھی۔ اس کی کزن کشف بھی اس کے ساتھ ہی رہتی، مگر ساحر نامی شخص نے اس کو تنگ کیا تھا۔ یوں تو وہ نپٹ لیتی، مگر ابھی جب وہ اپنے والد سے ملنے گھر آئی تو اس ساحر نے انتہائی نازیبا الفاظ میں اظہار محبت کیا، اور آج وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے ہی جلدی ڈرائیو کر رہی تھی اور بیچاری کشف پریشان ہو گئی تھی۔ ہاسٹل تو کافی اچھا ہے، اذلان نے توصیفی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کسی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ بےغیرت انسان، بلکہ جانور، شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ وہ گھٹیا میسج بھیجتے ہوئے، اب 30 بار مجھے آپا، باجی یا پھر آپی بولو۔ اور سامنے کھڑا لڑکا جس کی آنکھ سوج چکی تھی اور ایک طرف کا چہرہ کالا ہو چکا تھا اسے آپا بول رہا تھا۔ گڈ، تو ساحر بھائی آئندہ احتیاط رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ گڈ بائے۔ سارے اسٹوڈنٹ ہنس رہے تھے اور ساحر کو شرمندگی کے احساس نے اور تکلیف دی۔ یار یہ کون تھی اور اس بیچارے کو کیوں مارا؟ یہ ہے کالج کی ملکہ، اس سال آئی ہے، مگر مجال ہے کوئی لڑکا اس سے بات کرے، منہ توڑ ڈالتی ہے، شاید باکسنگ وغیرہ سیکھی ہے۔ زید نے ہنستے ہوئے اسے آگاہ کیا، اور یہ بیچارہ نہیں، اس کی محبت ہر آئے دن بدلتی ہے، مگر اس بات قسمت نے ساتھ نہیں دیا، تبھی تو پٹ گیا۔ طلبیہ کوئی عام تھوڑا ہی ہے۔ اچھا خیر، مجھے تعجب ہوا اس لیے پوچھا، مگر لڑکیاں پردے میں رہیں تو کوئی کیوں پریشان کرے؟ صحیح ہے، مگر کچھ جاہلانہ سوچ رکھنے والے اسے قید کہتے ہیں۔ حمام کو فوراً اپنی ادیبہ آپی یاد آئیں جو ہمیشہ کہتی دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، مگر یہ بڑی پیاری قید ہے، شریعت مطہرہ کی۔ اس نے مسکرا کر ہاسٹل کے پرنسپل سے ملاقات کی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پر ہنسی لا سکتے ہو؟ کیا میرے لیے چائے بنا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں بھائی، جب سے آپ آئے ہیں میں 4 بار بنا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لنڈن والا پرس جو میں تمہارے لیے لایا تھا وہ کسی اور کو دے دوں گا۔ لا رہی ہوں چائے، مگر خبردار پرس کسی کو مت دینا پلیز میرے بھائی، عافیہ نے کہا اور روحان مسکرا دیا۔ کیا یار، اتنی اچھی بہن ہے تیری، کیوں تنگ کرتا ہے؟ اور چائے اتنا پینا ٹھیک نہیں، اذلان نے بڑوں کی طرح نصیحت کی۔ ٹھیک ہے باپ میرے، ویسے یہ بادل چھائے ہیں، کیا بارش ہونے والی ہے؟ روحان نے کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید۔ یہ لیجیے چائے، اب پرس دیں میرا۔ گڑیا ایک بات کہوں؟ اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بولیے۔ آسمان پر بادل چھائے ہیں، آسمان پر بادل چھائے ہیں، کیا ایک کپ مزید چائے ہے؟ بھائی آئی ڈونٹ وانٹ یور گفٹ۔ وہ روحانسی ہو گئی اور جانے لگی۔ ارے میری جان، جسٹ کڈنگ، یہ لو اپنا پرس۔ واو تھینکس بھائی،
وہ خوشی سے کمرے کی طرف دوڑ گئی اور اذلان کچھ سوچ کر اداس ہو گیا۔ کیا ہوا یار، تیری شکل پر 11:30 کیوں بجے ہیں؟ آج تو خوش ہو، میری ملاقات کے بنا ہی سہرش پھپھو جا چکی ہیں کسی ایمرجنسی کے سبب۔ وہ سب جھوٹ تھا، تجھے بلانے کے لیے میسج کیا تھا، وہ لوگ ابھی نیچے روم میں ہیں، اذلان نے کہا۔ کیا؟ اف یار، ویسے مجھے لگا تھا، پر تو اداس کیوں ہیں؟ کچھ نہیں یار، بس میں چلتا ہوں۔ ہرگز بھی نہیں، بیٹھو، ورنہ اس سہرش نے پھر آ جانا ہے۔ اوکے، نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان بیٹھ گیا۔ بھیا، یہ پرس 25,000 کی ہے نا؟ کیوں؟ اسے پھر کمرے میں دیکھ کر روحان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے بھیا، سہرش کہہ رہی ہے یہ پرس 3,000 والا ہے اور اتنا خاص نہیں۔ ارے یار، اسے بولنے دو، شی از میٹ، میری ڈول کے لیے میں قیمت نہیں دیکھتا، اور جیلس ہو رہی ہو کہ نیو ماڈل ہے نا، اس لیے تم آرام کر لو، گو ناؤ۔ اوکے، سن یار، میں کل ملوں گا نا یونی میں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اوکے، بٹ تو ڈسٹرب لگ رہا ہے، خیال رکھ میرے یار۔ وہ مسکرایا اور رخصت ہوا۔ کیا ہوا بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عافیہ نے اذلان کو جاتے دیکھا تو دریافت کیا۔ کہیں نہیں، پھر آؤں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نہیں اذلان نہیں، وہ بہت بڑے گھر کی لڑکی ہے، جتنی تیری تنخواہ ہے اتنے میں اس کی پرس ہوتی ہے، نکال دے اسے دل سے۔ نہیں، میں کیسے نکالوں، وہ بہت عزیز ہو گئی ہے مجھے۔ اذلان روم میں بیٹھا صرف عافیہ کے متعلق سوچ رہا تھا، دل اور دماغ میں جنگ تھی۔ روحان کا گھرانہ اعلیٰ اور کافی بڑا گھرانہ تھا۔ طفیل صاحب، روحان کے والد کی خود کی کئی دکانیں تھیں اور ایک پوری فیکٹری تھی۔ دولت کے ساتھ روحان کے گھر کے ہر فرد میں خوبصورتی بھی تھی، اور اذلان پڑھا لکھا ذہین، مگر اسٹیٹس اس کا اپر کلاس نہیں تھا، وہ مڈل کلاس تھا۔ یہی بات اسے احساس کمتری میں مبتلا کرتی۔ بیٹا، کھانا کھا لو، آرزو بیگم، اذلان کی والدہ نے آتے ساتھ اسے محبت سے کہا۔ جی امی، بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اذلان کے والد صادق صاحب کی طبیعت اس عمر سے خراب تھی جب وہ 15 سال کا تھا، تب سے اس کی والدہ نے ٹیچنگ شروع کی اور اذلان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اذلان ذہن کے اچھا ہونے کے سبب آگے ہوتا گیا اور فیس بھی کم ہوتی گئی۔ اس کی والدہ نرم دل، خوش مزاج اور محنتی تھیں۔ اذلان اپنی ماں کا بہت احترام کرتا، ابھی بھی وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے چلا گیا۔ رات کا پہر تھا، بارش لگ بھگ شروع ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے، مگر ادیبہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنا ماضی یاد کر کے رو رہی تھی۔ کچھ سال قبل، یار سچ، وہ گانا کتنا اچھا ہے، اور وہ ہیرو یار کیا اسمارٹ ہے، وہ ملیحہ سے کہتی ہوئی تالی مار رہی تھی۔ استغفر اللہ، آپا ایک ذات مجھے معاف فرما دے، یقیناً گانا سننے والے کے کان میں گرم لوہا پگھلا کر ڈالا جاتا ہے، کسی غیر مرد کی تعریف بھی گناہ اور تالی بجانا بھی۔ مولا، یہ ماضی کے گناہ بے چین کر دیتے ہیں۔ یا رب، مجھ سے تم اور تیرا محبوب راضی ہو جائیں، میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے سورت پڑھنے لگی۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، سورہ یوسف۔ یا رب، شیطان کے شر سے بچا، میری تمام بہنیں جو بھٹک گئی ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا۔ خالہ جانی، کیوں اتنی جلدی جا رہی ہیں؟ رک جائیے، حمام نے دبا دبا احتجاج کیا۔ ارے بیٹا، انشاءاللہ سچ اگلی دفعہ زیادہ دن رکوں گی، اور ابھی تو زہرا کا امتحان بھی شروع ہے، اور تمہارے خالو بھی کچھ دنوں کے لیے بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ جلدی آئیے گا، ملیحہ نے بھی اداسی سے کہا۔ ہاں بیٹا، ہم انشاءاللہ جلد آئیں گے۔ تبھی ملیحہ کے موبائل پر میسج آیا، روم میں آؤ۔ ضامن کا پیغام پڑھ کر ملیحہ روم میں گئی، اور ضامن نے ایک خوبصورت انگوٹھی ملیحہ کے ہاتھ میں پہنائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر عمار صاحب اور صبیحہ بیگم گئے تھے، حمام، ادیبہ، ملیحہ گھر پر ہی تھے۔ کتنا برا لگ رہا ہے، ابھی سچ بھائی چلے گئے تو، حمام نے ملیحہ سے کہا۔ خیر چلیے، ہم کچھ اسپیشل کرتے ہیں،
ادیبہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ جانتی تھی ضامن بھائی کے جانے کے بعد دونوں ہی اداس ہیں۔ حمام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ادیبہ نے کہا، آج میں کھانا پکاؤں گی، وہ بھی آپ دونوں کی فیورٹ، چکن 65 اور پلاؤ رائتا۔ کیا؟ دونوں شوق تھے کیونکہ ادیبہ نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، ناشتہ ہی مشکل سے بناتی تھی۔ کجا کے چکن؟ تم کیسے بناؤ گی گڑیا؟ اچھا چلو ساتھ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت منتظر ہوں، حمام نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں کچن میں چلی گئیں۔ مسلسل 3 گھنٹوں کی محنت میں کھانا تیار کیا اور اب عمار صاحب اور ان کی اہلیہ بھی ایئرپورٹ سے آ چکی تھیں۔ واہ واہ واہ، کیا کھانا پکایا ہے آپی، یہ لیجئے۔ حمام نے 500 کے نوٹ اسے پکڑائی۔ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ بڑا بنتا تھا۔ ہائٹ، پرسنالٹی بھی اس کی کافی زبردست تھی۔ کھڑی ناک، گوری رنگت اور ہونٹ پر پڑتا ڈمپل سے مزید خوبصورت بنا دیتا۔ صرف مسکراتے نہیں، عموماً بات کرتے وقت بھی اس کے گال میں ڈمپل پڑتا، مگر پھر بھی حسن سے لاپرواہ اس نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ یہ اثر بھی ادیبہ کا ہی تھا، لڑکیوں کی عزت کرنا اسے آتا تھا۔ ہاں بھائی، کھانا تو بہت زبردست ہے۔ عمار صاحب نے بھی کچھ نوٹ اس کے ہاتھوں پر رکھے اور صبیحہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ آپی، آپ کچھ نہیں دیں گی؟ ادیبہ ملیحہ کو بولی۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ کل دوں گی۔ سب نے مسکرا کر کھانا کھایا اور چائے پی، سوائے ادیبہ کے۔ ادیبہ کو چائے پسند نہیں تھی۔ بیٹا، ہاسٹل کا کیا ہوا؟ صبیحہ بیگم نے چائے پیتے ہوئے حمام سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ آئندہ سال جاؤں گا۔ اچھا ہے ہاسٹل، کافی بڑا اور تعلیمی معیار اعلیٰ ہے، قریب بھی مسجد بھی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ آسانی فرمائے۔ صبیحہ بیگم نے دعا دی اور سب سونے چلے گئے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یوں تو ممبئی میں دیر رات تک ہی مارکیٹ کھلی ہوتی، مگر ان دنوں کسی گورنمنٹ ہولی ڈے کے سبب سب جلدی بند ہو گیا تھا۔ روحان نے چھت سے چھلانگ لگائی اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی نیم وا تھی اور اندر ادیبہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ روحان دل پر ہاتھ تھامے بلکہ گریل پر ہاتھ تھامے گرنے سے بچا اور اب وہ سورہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے حجابی دوپٹہ ٹائٹ کیا اور دعا شروع کی۔ اس کا چہرہ اب بھی روحان نہیں دیکھ سکا۔ روحان کو ڈر تھا کہ کہیں حمام یا کوئی اور نہ آ جائے، اس سبب وہ کچھ ڈرا ضرور تھا، اور یہ ڈر حمام اور ملیحہ کی ناراضگی کا تھا۔ ابے یار، ذرا سا پلٹ جاؤ، دیکھ لوں تھوڑا، اس نے دل میں کہا، اور ادیبہ نے تھوڑا چہرہ اٹھایا۔ اب اس کا آدھا چہرہ روحان دیکھ چکا تھا اور وہ محو حیرت تھا۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی حیادار آنکھیں، شفاف گورا رنگ، کھڑی ناک اور ہونٹ کے بالکل سائڈ پر تل اور آنکھ سے بہتا اشک۔ اتنا خوبصورت منظر۔ اس کے چہرے کا رنگ گورا تو تھا، مگر ایک الگ سی چمک جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اللہ اسے میرا بنا دے۔ اس کے لب سے بے اختیار یہ دعا نکلی تھی، اور اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت میں یہ بہت الگ اور نیک ہے۔ میں نے گناہ کیا اسے دیکھ کر، یہ بہت پاکیزہ ہے، بہت، آئی لائک ہر۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بلا وجہ ڈرائیو کرتا رہا، اور صبح میں وہ گھر لوٹا، سر درد سے پھٹ رہا تھا، ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اب اسے آرام کرنا تھا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی اور وہ پاکیزہ چہرہ پھر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ اذلان بھائی، یہ روحان بھائی نظر نہیں آ رہے؟ حمام نے کافی دیر سے کلاس کے باہر نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کالج نہیں آیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے بھی فوراً دریافت کیا۔ ہاں، مجھے لگ تو نہیں رہی تھی، مگر اس نے کہا ٹھیک ہوں، بس دل نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر آپ جائیں گے ملنے؟ حمام نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا۔ اب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور ملیحہ موبائل پر ادیبہ سے بات کر رہی تھی۔ ملیحہ کو گھر چھوڑ کر دونوں اب روحان کے گھر جا رہے تھے۔ روحان کا گھر دیکھ کر آج پھر اذلان احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، اور اب دونوں اس کے روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اذلان نے لائٹ آن کی۔ ڈارک بلو اور لائٹ بلو کمبینیشن سے رنگا ہوا کمرہ کافی کشادہ تھا، ساتھ میں ڈبل بیڈ اور صوفہ رکھا تھا، اور ایک طرف طرح طرح کی پرفیوم سجی تھی، اور روحان شاید بات لے رہا تھا۔
اس کے انتظار میں دونوں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، حمام نے روحان کے نکلتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور تم دونوں یہاں کیسے؟ ابے آج خالی میں نہیں ہوں جو یوں ذلیل کر رہا ہے، حمام بھی موجود ہے۔ حمام کو دیکھتے ہی اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اف، اس کی آنکھیں بالکل ادیبہ کی طرح تھیں۔ ابے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ لڑکا ہے بھائی۔ ہاں وہ مطلب حمام پہلی بار آئے اس لیے۔ بیٹھو نا پلیز۔ جی بھائی، آئی ایم کمفرٹیبل، حمام نے مسکرا کر کہا۔ 1 منٹ، میں ابھی آیا۔ روحان جلدی سے نیچے گیا۔ آفی جلدی سے ناشتہ بھیجو اور کھانا بھی بنوا لو، میرے بیسٹ فرینڈ آئے ہیں فرسٹ ٹائم۔ اوکے بھائی۔ آفیہ نے اوپر ناشتہ بھجوا دیا اور اب کھانا بنوا رہی تھی۔ لو نا حمام پلیز، بلکہ میں کھلاتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، تھینکس تم آئے۔ روحان کے انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی، اور یہ خوشی صرف اس لیے تھی کہ یہ شخص ادیبہ کا بھائی تھا، اور اذلان منہ کھولے روحان کی انوکھی مہمان نوازی ملاحظہ کر رہا تھا۔ ہائے، یہاں میری ذرا بھی ویلیو نہیں، اذلان بے چارگی سے بولا، اور روحان اور حمام مسکرا دیے۔ چل اب ناٹک مت کر اور یہ جوس پی، مسکا مت لگوا۔ بھیا کھانا لگا رہی ہوں، آپ لوگ نیچے آ جائیے۔ آفیہ کے بے دھڑک آنے پر حمام نے اپنی نگاہ اور سر دونوں جھکا لیے، اور روحان نے اس بات کو محسوس کیا، یقیناً یہ ادیبہ کا ہی درس تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے، مگر کیا اتنا آسان تھا اس کا ملنا؟ اس کے لیے تو اسے بدلنا تھا۔ کھانے کے بعد حمام اور اذلان کل سے اسے کالج آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے، اور وہ پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلی نکاح کی پہلی محبت، اور پہلی ہی بار میں اسے اعتراف بھی ہو گیا۔ موبائل جو بار بار بج رہا تھا، اس نے بیزاری سے اٹھایا۔ ہیلو، کہاں ہو روحان؟ آج ہم ڈنر کرنے والے تھے اور گھومنے بھی جانے والے تھے۔ اس نے تصور میں آئی نازیہ کو سوچا اور فون پٹک دیا۔ اتنی کھلی بچنے والی لڑکی نہیں، میں ادیبہ کا ہوں اور ادیبہ میری، کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے پریشانی میں اپنا ہاتھ مسلا اور اذلان کو کال کی۔ اگلے 1 گھنٹے میں اذلان حاضر تھا، اور روحان نے اسے سب بتایا، اور اذلان حیرت سے سب سن رہا تھا۔ تو اتنا بے غیرت ہے کہ اس کے گھر چلا گیا، وہ بھی رات کے پہر، اور تو اب کہتا ہے تجھے محبت ہو گئی، اور کہتا ہے کہ اس سے شادی کرنی ہے۔ نائس جوک یار، تجھے نہیں لگتا یہ محض وقتی جذبہ ہے؟ تجھے اس سے پیار ہو کیا؟ نائس یار، اور شاید تجھے پتہ نہیں، ادیبہ کی شادی وہ لوگ کسی عالم یا پڑھے لکھے شخص سے کروائیں گے جو دیندار ہو۔ تم نماز بھی پڑھتے ہو ایک وقت کی؟ اذلان آج اسے حقیقت دکھانے پر تلا تھا، اور روحان اور اس کے روم کے سائڈ میں کھڑی آفیہ بھی حیران تھی۔ اگر تجھے شادی کرنی ہے تو پلیز بہت معذرت کے ساتھ، مگر پہلے لڑکیوں کی قدر عزت کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے نیک بننا ہوگا۔ یہ سب سوچنا آسان ہے مگر کرنا مشکل، اذلان کہہ کر جا چکا تھا، تاکہ روحان اکیلے میں اس کی بات کی گہرائی کو سمجھے، اور روحان اب سوچ رہا تھا، اسے چھوڑنا ناممکن اور خود کو سدھارنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اف اللہ مدد فرما۔ آفیہ اپنے روم میں آ کر اذلان کے الفاظ اور سچائی کو سوچے جا رہی تھی، اور ایک طرف یہ بھی سوچ حیران کن تھی کہ اس کے بھائی نے ایک حجابی لڑکی کو پسند کیا، اور اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھا، وہ بھی گھر کی چھت پر چڑھ کر۔ اذلان بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے سیدھے۔ اس نے سوچ کر مسکرایا۔ اسے بے چینی تھی ادیبہ سے ملنے کی۔ ہاؤ کیوٹ، کتنا ڈیسنٹ ہے۔ طلبیہ نے پہلی بار کسی کی تعریف کی تھی۔ کشف منہ کھولے حیران تھی۔ طلبیہ سامنے بیٹھے لڑکے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حمام چلیں، آج آلریڈی کلاس مس ہوئی، تو کم از کم فائدہ اٹھائیں۔ آئی تھنک تمہیں چشمے کا نمبر لگا ہے۔ فیضان کے کہنے پر اب وہ دونوں آپٹکس جا رہے تھے۔ آج پہلی بار حمام کی کلاس چھوٹی تھی، وجہ اس کا سر درد تھا۔ ہائی اسمارٹ، طلبیہ نے بے جھجک حمام سے کہا۔ حمام نے ایک نظر اسے دیکھ کر جھکا لی، اور اب وہ سیدھا سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اوئے واہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہے، پلس اس کی پرسنالٹی، یہی بنے گا اپنا محرم۔ طلبیہ کو پہلی بار کوئی لڑکا الگ لگا تھا، اور نگاہ کیسے نیچے تھی۔ واہ،
तलबिया आज अपने पापा से मिलने हॉस्टल से मुंबई आई थी और इस होटल में कशफ के साथ पानी पूरी और आइसक्रीम खाना नाश्ता वो कर चुकी थी। इसकी खाने वाली आदत से कशफ परेशान थी और खाने के बावजूद वो मेंटेन थी। तभी इसकी नज़र हमाम पर गई जो पार्क साइड में बैठा था। जी सर, आपको नंबर है दर्द का, आप ये फ्रेम पसंद कर लें, मैं बना दूंगा। एक्सक्यूज़ मी अंकल, आई वॉन्ट दिस फ्रेम। हमाम के हाथ में रखा फ्रेम अब इसने झपट लिया था। इसने नज़रअंदाज करके फुल ब्लैक जिसके साइड में येलो कलर था पसंद किया और संजीदा मगर बावकार लहजे में कहा, ये लीजिए, कल तक हो जाए तो ठीक है, ये फ्रेम ठीक रहेगा। कशफ वो बात कर रहा है, तू डिम्पल देख। उफ, तलबिया ने जोश से कहा। तलबिया, वो एक नज़र तो उठा नहीं रहा और तुम अहमी पागल बनी हुई हो। वो अब जा चुका था और वो दुकानदार के हाथ से बिल पेपर लेकर इसका नाम देख रही थी, हमाम अम्मार रज़ा। नाइस नेम। तलबिया मुस्कुरा कर वहाँ से जा चुकी थी। अब कल का इंतज़ार था। हमाम, कल तुम रूहान की तरफ गए थे, क्या अब वो ठीक है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है आपी, बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आए वो। माशाल्लाह। बेटा, कौन सा दोस्त है वो तुम्हारा? पीछे से दादी अम्मा और सबीहा बेगम ने कहा। वो मेहमान नवाजी पर हमेशा झूम जाती थीं। वो यूनी फ्रेंड है, रूहान भाई मलीहा आपी के क्लास के हैं। अच्छा, पता है दादी, उन्होंने अपने हाथ से नाश्ता करवाया और निकलने के वक्त उन्होंने ज़बरदस्ती ये ड्रेस गिफ्ट दिया। अच्छा, काफ़ी अच्छा बच्चा है, तभी अदाब मेज़बानी निभाया। तुम भी बुला लेना कभी इसे। क्या नाम था? रेहान? नहीं दादी, रूहान। ये क्या नाम है भला? दादी को समझ नहीं आया। सब ने सवालिया नज़रों से अदीबा की तरफ देखा, क्योंकि इसे अरबी आती थी तो यकीनन इसे इस नाम का मतलब भी पता होगा। जी दादी, रूहान का मतलब रूह की तरह पाक, साफ, पाकीज़ा। अच्छा, फिर तो अच्छा नाम है। खैर बेटा, अगले 3-4 माह बाद मलीहा की रुखसती होगी, तैयारियां धीरे धीरे शुरू कर दो। जी दादी, अदीबा और हमाम ने कहा और मलीहा सर झुकाकर अपने कमरे में आ गई। रुखसती, जुदाई सोच कर ये मलीहा परेशान थी। तभी नाज काम वाली ने लिफाफा दिया। ये आपको बड़े साहब ने दिया है। मलीहा ने हैरानगी से पेपर देखा जिस पर लिखा था, कभी हरगिज़ जुदा न करता अपने दिल के टुकड़े को, अगर शादी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं होती। मलीहा ने मुस्कुराया और इसको चूमकर अपने परस में संभाल कर रख दिया। बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, जामिन के घर वालों के लिए भी ड्रेस वगैरह का ऑर्डर देना है, और अदीबा आप भी कोई ड्रेस पसंद कर लो, मलीहा के साथ ले आना। जी अम्मी, मैंने एक ड्रेस देखा है, अदीबा के लिए वाइट गाउन है, बहुत खूबसूरत सा, मलीहा ने बताया। अभी मगर इसका दुपट्टा, अदीबा ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ अदीबा, इसका दुपट्टा वो नेट वाला नहीं, बड़ा सा है और मोटे कपड़े का है। मलीहा ने मुस्कुरा कर मालूमात दी। अच्छा, शुक्रिया अपी। अदीबा बारीक दुपट्टा हरगिज़ नहीं पहनती थी। इसने पढ़ा था, दोज़गियों की एक किस्म है जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नज़र आए। ये पढ़ने के बाद इसने नेट बकौल अदीबा मच्छरदानी जैसा बारीक दुपट्टा पहनना तर्क कर दिया और चुस्त कपड़ा चूड़ीदार भी नहीं पहनती थी। अमूमन कॉटन प्रिंटेड ही पहना करती थी। ठीक है बेटा, मैं चली, अपना ख्याल रखो, हमाम आता होगा, खाना वगैरह गरम कर देना। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बड़ी देर कर दी बेगम, अमार साहब ने मुस्कुरा कर कहा। वो जानते थे वो कितनी शफीक थी बच्चों के मामले में। बच्चियों से बात कर रही थी। अच्छा सबीहा, कितनी खुशी की बात है ना, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बच्चियां दी, और हमाम कितना अलग है, मैंने कभी इसे फजूल काम करते नहीं देखा। कल प्रिंसिपल साहब का भी कॉल आया था कि हमाम को हॉस्टल में क्यों डाल रहे हैं, हमारे कॉलेज का ज़हीन बच्चा है, हमारे यहाँ ही रहने दे, मगर मैंने इन्हें बताया तो फिर वो समझे। जी वाकई, मुझे पता है, अदीबा रात में अक्सर नमाज अदा करती है, बस इसे शोहर अच्छा मिल जाए,
اسی کی فکر لگی رہتی ہے۔ صبیحہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.